बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। हालिया मानसून बारिशों से चित्राल में सैलाब ने तबाही मचा दी। कई इलाके सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, क्लाउड बर्स्ट और ग्लेशियर पिघलने की वजह से तबाह हो गए और कई जानों का नुकसान भी हुआ। तो वही साथ साथ माली नुकसान का भी सामना है इस वक्त। डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी की जानिब से गुज़िश्ता दिनों में सैलाब की सूरत हाल के बाद खिताब करते हुए ये उनकी जानिब से कहा गया कि चित्राल को आफत ज़दा करार दिया जाए। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ठीक है, चित्राल को आफत ज़दा करार दे दिया गया, अब क्या? ये वो सवाल है जिसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। मानसून बारिशों की प्रिडिक्शन पहले ही की गई थी। मानसून बारिशों से होने वाली तबाही की प्रिडिक्शन पहले ही की गई थी। एनडीएमए की जानिब से, पीडीएमए की जानिब से, पीएमडी की जानिब से और तमाम मुतल्लिका इदारों की जानिब से बार बार ग्लेशियर्स पिघलने, क्लाउड बर्स्ट, लैंड स्लाइडिंग, नदी नालों में तूग़यानी, सैलाब का, इन तमाम का खदशा जाहिर किया गया था और उसमें यही कहा गया था कि नॉर्दर्न एरिया, खुसूसी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल, ये वो इलाके हैं जहाँ पे मानसून बारिशों की वजह से तबाही हो सकती है, लैंड स्लाइडिंग का, क्लाउड बर्स्ट का और इसी तरीके से ग्लेशियर पिघलने के खदशात का इम्कान जाहिर किया गया था और तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट भी रहने की हिदायत की गई थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 अगस्त को जो चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल एक पैदा हुई, उसके बाद कई ऐसे गांव हैं जो तबाह हो गए, कई मकानात उस सैलाब की जद में आए और वो मुकम्मल तौर पर अब दब चुके हैं और उसके साथ साथ कई इलाके ऐसे हैं जहां उनका ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया, पुल गिरकर तबाह हो गए, सड़कें सफ़ाई हस्ती से मिट गई, जहां अभी तक जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनका अभी तक जो ज़मीनी राबता है वो बहाल नहीं हो सका है। इंटरनेट सर्विस वहां पर इस वक्त डाउन है, मोबाइल सर्विस इस वक्त वहां पर अभी भी स्टिल जब हम ये बात कर रहे हैं तो अभी भी वो वहां पर जो मोबाइल फोन सर्विस है वो भी बंद है। और अगर देखने में आया देखा जाए, जो वीडियोस मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा रही हूँ ये वो वीडियोस हैं जो वहाँ की ज़िला इंतजामिया की और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर एक सवालिया निशान है कि जब भी इस तरह के कोई कुदरती आफात का सामना होता है, जब भी सैलाबी सूरत हाल होती है, हालांकि हम ये बात करें कि एनडीएमए ने, पीडीएमए ने, पीएमडी ने, तमाम मुतल्लिका इदारों ने अलर्ट जारी किया था और ये बताया था कि मानसून बारिशों से पैदा होने वाली जो सैलाबी सूरत हाल है उससे तमाम अपने जितने भी अपने इक़दामात है या जो भी आपने एहतियाती तदाबीर करनी है, आपने अलर्ट पे रहना है। ये उनकी जानिब से पहले ही प्रिडिक्शन जो है वो की गई थी कि आप लोगों ने, उनको बताया गया था कि जी आप लोगों ने अलर्ट रहना है कि ये सूरत हाल पैदा हो सकती है इन इन इलाकों में, इलाकों का भी बताया गया था। तो उसके बावजूद 3 अगस्त से लेकर आज अगर 9 या 10 अगस्त है तो इतने दौरानिये में वहाँ के लोग अब अपनी मदद आपके तहत, जिन वीडियोस में आप लोगों को देख रहे हैं, ये करीमाबाद का इलाका है और करीमाबाद में जिस पुल जो सैलाबी सूरत हाल में गिर कर तबाह हो गया था, उसके गिरने के बाद तकरीबन 12 से 13 ऐसे गांव थे जिनका मुकम्मल तौर पर सिटी जो है, चित्राल टाउन जो है, वहां से राब्ता मुनक़ता हो चुका था। इंटरनेट सर्विस वहां पर नहीं है, फोन जो है वो वहां पर काम नहीं कर रहा है क्योंकि वहां पर पन बिजली घर जो है वो भी उसकी इज्जत में आ चुके हैं, तो बिजली नहीं है तो फिर आप फोन भी नहीं चार्ज कर सकते हैं। ये तमाम तर सूरत हाल इस वक्त वहां पर पैदा हो चुकी है। तो वहां पर अभी लोग अपनी मदद आपके तहत, अगेन ये प्रिडिक्शन दोबारा से गुज़िश्ता रोज पीडीएमए की जानिब से जारी की गई है कि दोबारा से मानसून बारिशें होनी है और अभी भी अलर्ट जारी किया गया है कि जो पानी का बहाव है वो ज्यादा होने की वजह से निचले या दरमियानी दर्जे के सैलाब जो है उसका खदशा अभी भी इन इलाकों में मौजूद है। इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद वहाँ के लोग अपनी मदद आपके तहत
عارضی طور پر اس دریا کو عبور کرنے کے لیے جو پیدل چلنے کا راستہ ہے وہ بنانے پر مجبور ہے، پن بجلی گھروں کو دوبارہ سے خود اپنی مدد آپ کے تحت بنانے پر مجبور ہے۔ یہاں پر سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ کہاں پہ ہیں وہ ہیوی مشینریز جو پاکستان تحریک انصاف یعنی جو ہمارے خیبر پختونخوا میں سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ اپنے جلسے جلوسوں ریلیوں اور تمام چیزوں میں ان تمام ہیوی مشینریز کا وہ استعمال کریں؟ کیا وہ چیزیں ان کے لیے ہیں؟ کیا پی ڈی ایم اے کی جانب سے این ڈی ایم اے کی جانب سے جو متعلقہ اداروں کو الرٹ پر رہنے کی ہدایت کی گئی تھی تو وہ کہاں پہ ہے؟ وہ کیوں نہیں الرٹ ہوئے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ آئندہ اب آنے والے جو 14 اگست تک یا اس پورے مہینے میں مزید بارشوں کی جو پریڈکشن کی گئی ہے تو وہ کہاں پہ ہے؟ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں، چلیں آفت زدہ قرار دے دیا گیا، ٹھیک ہے، ابھی کیا کر رہے ہیں اس علاقے کے لیے؟ اپر چترال کی ابھی میں ایک ویڈیو لگا رہی ہوں جو بنی روڈ ہے، اس پر تو ہیوی مشینریز آپ کو نظر آئیں گے، وہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ جو پورا علاقہ ہے گرم چشمہ کا اور نیچے جو بروز یا جغور، ان تمام کے جو لوگوں سے، جن مقامی لوگوں سے میری بھی بات ہوئی ہے اور کچھ وہاں کے جو صحافی ہیں ان کی وہاں کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، تو وہ بھی اس وقت یہی سوال کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ مالی امداد کر رہے ہیں، تمام تر چیزیں یہاں پر پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں اب کون ٹھیک کرے گا؟ گزشتہ دنوں میں مئی کے مہینے میں تقریباً 10 سے 20 کلومیٹر کا ایک روڈ بنانے کا کہا گیا کہ جی اس کی مرمت کر دے، تو بڑی ایک سوشل میڈیا کے اوپر ہائپ آئی تھی کہ جی تحفہ دے دیا گیا ہے گرم چشمہ کی عوام کو۔ ابھی وہ تحفہ کہاں ہے جب ابھی ان کو ضرورت ہے کہ لوگ اپنی جانوں کو رسک پہ رکھ کے، کیونکہ مجھے یاد ہے 2015 یا 14 کیا وہ سیلاب تھا جب اسی طریقے کا سیلاب آیا تھا، یہی سڑکیں تھی، یہی پل تھے، یہی بجلی گھر تھا جو تباہ ہو گیا تھا، اور وہی مقامی لوگ دوبارہ سے اپنی مدد آپ کے تحت ان کو بحال کر رہے تھے، اور دوبارہ سے ایک سیلاب آیا، کئی لوگوں کی جانیں اس میں چلی گئی ہیں۔ تو ابھی بھی لوگ رسک لے رہے ہیں، وہ جو سیلابی ریلا ہے اس پانی کے اوپر سے عارضی ایک راستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 13 گاؤں ہے، اگر 13 گاؤں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، غمی ہے، خوشی ہے، وہاں پہ ہاسپٹلس کا نظام نہیں ہے، بی ایچ یوز آپ کے پاس نہیں ہے، وہ کبھی آپ لوگوں نے بنایا نہیں ہے۔ اسٹل ابھی بھی اگر ہم یہ کہتے ہیں، ہم جب اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں بحیثیت چترالی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بیک ورڈ ایریا سے، ایک دور افتادہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے دور افتادہ علاقہ کیوں کہا، آپ نے بیک ورڈ کیوں کہا؟ حالانکہ چترال قدرتی حسن سے، قدرتی جو نعمتیں ہیں ان سے مالا مال ہے، حسن وہاں پہ ہے، تمام چیزیں وہاں پہ ہے، سیاحت کے لحاظ سے ایک بڑا وہ نے وہاں پر بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی، بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر سیاحت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، بہترین ہو سکتی ہے، ہر طرح کی چیزیں وہاں پہ ہونے کے باوجود آپ اپنا انٹرو ایسے کریں کہ جی میں ایسے علاقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ لیکن اگر آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دور افتادہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ وجہ یہ ہے کہ آج بھی ہم ان تمام تر جو ہمارے بنیادی جو جسے ہم کہتے ہیں کہ ضروریات ہے اسی سے محروم ہے۔ سڑکیں نہیں ہیں، ہمارا کمیونیکیشن منقطع ہے، کئی گاؤں ایسے ہیں جن کے رابطے ابھی تک منقطع ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی ایمرجنسی کی صورتحال آتی ہے، چاہے زچہ بچہ کیس آ جاتا ہے، تو وہ وہاں پر بی ایچ یوز میں آپ کے پاس پیناڈول کی ایک سٹرپ نہیں ہوتی ہے، تو پھر آپ وہ کیس کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ ہمارے متعلقہ جو بندے ہیں، ہمارے نمائندے ہیں، کس کس کا نام لے؟ فاطمہ ملک کا نام لے، ختیجہ بی بی کا نام لے، سریہ بی بی کا نام لے، فلک ناز چترالی کا نام، چترالی یہ ایک مینشن ان کے ساتھ، سارے ناموں کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ تو ہم کن کن منتخب نمائندوں کا نام لیں کہ وہ اس وقت کون وہاں پہ پہنچا ہے، کس جگہ پہ، کس گاؤں میں وہ پہنچا ہے، کس گاؤں کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، کون سے مقامی لوگوں سے بات ہوئی ہے، دلاسا دیا گیا کہ جی ہم یہاں پہ مشینریز جو ہے وہ پہنچائیں گے، راستے ہم بحال کر کے دیں گے، پن بجلی گھر ہم بحال کر کے دیں گے، انٹرنیٹ سروس ہم بحال کر کے دیں گے، یا کیا چیزیں کریں گے؟ یا ابھی بھی جب آپ لوگوں نے اپنا ووٹ دیا، ان لوگوں کو منتخب کیا، تو اب بھی آپ لوگ یہ کریں کہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت تمام تر چیزیں کریں۔ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم یہ سوال ابھی کریں کہ آفت زدہ قرار دینے سے اگر مسائل کا حل نکلتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آفت زدہ قرار دے دیں۔ پہلے بھی ہماری کوئی تیاری نہیں ہوئی، پی ڈی ایم نے کہا، این ڈی ایم نے کہا، متعلقہ اداروں کو الرٹ پہ رکھا گیا، تب بھی ہماری سیلاب سے پہلے کوئی کسی قسم کی تیاری نہیں
تیاری نہیں تھی. اب دوبارہ سے سیلاب کا خدشہ ہے, اب دوبارہ سے مونسون بارشیں ہونی ہے, سیلاب کا خدشہ سر پہ منڈلا رہا ہے. دوبارہ سے وہی مقامی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اس دورانیے میں اتنا ٹائم ڈیوریشن گزرا ہے تو ہم خود ہی کچھ کر لیں کہ ہمارا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ تک ہمارے رابطے جو ہے وہ بحال ہو سکیں. تو پھر یہ منتخب نمائندے اب کس منہ سے دوبارہ سے جب ووٹ مانگنے آئیں گے تو ان علاقوں میں آ کے یہ کہیں گے کہ جی ہم آپ کے لیے کام کریں گے. پہلے سے ان علاقوں میں سڑکوں کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی زبحالی کا شکار ہے, انتہائی خراب ہے. یہاں پہ میں ایک مثال کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھاؤں گی اور اس کے بعد پھر اس ویڈیو کو ختم کریں گے. گزشتہ سال پنجاب بھی سیلاب کی زد میں تھا اور انتہائی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ صورتحال خراب تھی ایز کمپیئر ٹو چترال جو ابھی صورتحال ہے. لیکن اس وقت جب ہم بات کر رہے تھے کہ ہم پنجاب حکومت کے اوپر سی ایم کے اوپر کافی حد تک طنز ہو رہا تھا, کافی حد تک باتیں ہو رہی تھی کہ جی کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. تو وہاں پہ ابھی یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں اپنے کولیگ سے بات کر رہی تھی, عامر بلوچ ان کا نام ہے, اور وہ اس وقت اس علاقے میں موجود تھے, اس کو کور بھی کر رہے تھے. وہاں پہ زمینی رابطہ جو منقطع ہوا تھا تو وہاں پہ لوگوں کے پاس کشتیاں جو ہے وہ پہنچائی گئی تھی حکومت کی جانب سے. ان کشتیوں کے اوپر ان کے لیے مالی امداد پہنچایا گیا تھا اور ان کشتیوں کے اوپر میڈیکل کا سامان پہنچایا گیا تھا, ڈاکٹرز وہاں پر پہنچ رہی تھی, ریسکیو کا عملہ وہاں پر پہنچ رہا تھا, تمام تر چیزیں کروائی جا رہی تھی. لیکن اس کے باوجود اس حکومت کے اوپر سوال اٹھ رہے تھے کہ جی کیا ہو رہا ہے. لیکن ہم ابھی یہ ویڈیوز جو آپ دیکھ رہے ہیں, چھوٹے لوگ ہیں, بزرگ لوگ ہیں, لیکن یہ لوگ خود کر رہے ہیں. عارضی جو ایک راستہ بحال کیا جا رہا ہے وہ خود کر رہے ہیں. اور بہت سارے ایسے آپ سوشل میڈیا کے اوپر پکچرز دیکھ رہے ہوں گے جہاں پر خواتین, بزرگ, بچے, تمام لوگ جو دشوار گزار راستے ہیں ان کو عبور کر کے کہیں پہ آنے یا جانے کے لیے وہ مجبور ہیں, کیونکہ راستے جو ہے وہ اس وقت صفحہ ہستی سے ہی مٹ چکے ہیں. ایک اور ایگزامپل کے پچھلے دفعہ جب یہ ہوا تھا تو لوگ اپنی جانیں بھی گنوا چکے تھے, کیونکہ ایک دم سے دوبارہ سے سیلاب آ گیا. جب اسی سیلاب کے زد میں آئے تمام چیزوں کو بحال کیا جا رہا تھا, سڑکوں کو بحال کیا جا رہا تھا, پن بجلی گھروں کو بحال کیا جا رہا تھا, تو دوبارہ سے ایک سیلاب آیا اور کئی لوگ اپنی جانوں کی بازی اس وقت ہار گئے تھے. تو یہ ایک سوال ہے کہ کیا صرف چترال کو اس وقت آفت زدہ قرار دینے سے جو ہماری صوبائی حکومت ہے اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ یہاں پر ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں ان کی ذمہ داری یہاں پر ختم ہو جاتی ہے کہ جب ہم نے آفت زدہ قرار دے دیا. ہماری ہیوی مشینریز پتہ نہیں اس وقت کہاں پہ ہے, اگر وہ اپر میں ہے تو لوور میں کسی ایک پکچر میں, کسی ایک ویڈیو میں مجھے تو نہیں نظر آئی. بہرحال اگر آپ لوگوں کو نظر آئی ہے تو وہ بھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ جی اس علاقے تک ابھی پہنچے ہے, کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. لیکن سوال اب پھر دوبارہ سے اس کا اینڈ اسی طرح سے ہم کریں گے کہ کیا آفت زدہ قرار دینے سے صوبائی حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, ہمارے منتخب نمائندوں کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. آفت زدہ قرار دینے کے بعد پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو وہاں پہ ابھی مقامی لوگ رہ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں یا جو بھی ہے. ابھی کیونکہ مونسون بارشوں کی مزید جو پریڈکشن ہے وہ ہے, اور پی ڈی ایم اے نے دوبارہ سے الرٹ جاری کیا ہے کہ یہ تمام تر چیزیں ہوں گی, گلیشیئرز کے پگھلنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.